अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़बीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ तो मैं शुरू कर रही हूँ राह इश्क बाय सलमा खान एपिसोड 9। तो शुरू करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें और अपने कॉन्टेक्ट्स में इस नावल को शेयर ज़रूर किया करें। साथ ही कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको मेरे पढ़े हुए नावल्स कैसे लगते हैं, आप आगे कौन से नावल सुनना चाहते हैं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। साथ ही ये भी बताएं आप किस कंट्री, किस शहर से मेरे नावल्स को सुन रहे हैं, मुझे जानकर बहुत खुशी मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस नावल का कि अगले किश्त, देखते हैं आगे क्या बाकी है। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम बरखुदार, आजकल तुम कुछ ज़्यादा ही बाहर नहीं रहने लगे। जाज़िम घर में दाखिल हुआ तो समी खान पूछने लगी, ओह मेरी डार्लिंग, मिस कर रही है मुझे? आप कहाँ तो करे ना, मैं तो हर वक्त आपके साथ रहूँ। कभी आपने इजहार ही नहीं किया कि मेरे डार्लिंग को मुझसे इतनी मोहब्बत है। ला हौल वला कुव्वत, अच्छे खासे बाप को औरत बना दिया। हाँ तो बाबा, आप नाराज़ भी तो औरतों की तरह होते हैं और शिकवे भी औरतों की तरह करते हैं, तो मैंने सोचा कि मैं आपको डार्लिंग बना दूँ। दफ़ा हो, शक्ल गुम कर। अच्छे खासे पठान मर्द को औरत बनाकर कहता है मैं तो नाराज़ औरतों की तरह होता हूँ। अरे हाँ जानता हूँ, हमारे अंदर पठानों का खून है, गर्म और जज्बाती। मगर एक बात है, अगर आप औरत होती तो सबर में जूता मार के तुझे सीधा करता हूँ। हा 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 हा, अरे जा रहा हूँ, सॉरी सॉरी। वो एकदम अपने कमरे की जानिब भाग गया था। पीछे समी खान उसकी शान में खसीदे पड़ते जा रहे थे। जाजिम कमरे में दाखिल हुआ तो उसके जहन में बस वही बातें घूम रही थी। जब थोड़ी देर बाद ज़ियान खान उसके कमरे में दाखिल हुए। क्या मुझे इजाज़त है तुम्हारे कमरे में आने की? आ जाए भाई, आपको इजाज़त की क्या ज़रूरत है? जाजिम ने जल्दी से अपनी जगह से खड़े होते हुए कहा, तुम्हें नहीं, तुम काफ़ी बड़े हो गए हो ना, सब काम अपनी मर्ज़ी से कर रहे हो, तो मैंने सोचा कि मुझे यहाँ आते हुए भी तुम्हारी इजाज़त लेनी चाहिए। और जाजिम सोच में पड़ गया कि पहली बार ज़ियान खान उससे इस लहजे में बात कर रहा है। भाई शर्मिंदा क्यों कर रहे हैं आप? बताएं क्या हुआ है, कोई बात है क्या? वह फ़िक्र वाले अंदाज में पूछ रहा था। मैं एक बिज़नेस डील के लिए रेस्टोरेंट गया था, वहाँ पे मुझे तुम नज़र आए किसी लड़की के साथ, और उस लड़की के हाथ में बच्चा भी था। मैं वही बात कर रहा हूँ कि तुम इतने बड़े हो गए हो कि तुम सब काम अपनी मर्ज़ी से कर रहे हो। भाई को बताना भी ज़रूरी नहीं है कि क्या कर रहे हो। ज़ियान खान खफा नज़र आ रहे थे, क्योंकि ज़ियान खान ने बचपन से लेकर जवानी तक जाजिम का ख्याल रखा था, उसकी छोटी बड़ी हर ख्वाहिशें पूरी की थी। बदले में ज़ियान खान ने बस यही कहा था कि मुझसे कुछ मत छुपाना, मैं तुम पर खुद से ज़्यादा भरोसा करता हूँ, उस भरोसे को तोड़ना नहीं। और आज जब उसे देखा तो वो थोड़ा सा खफा हुआ था। जाजिम, अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो तुम मुझे। अरे नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। जाजिम ने ज़ियान खान की बात काटी और अपनी बात शुरू की। मैंने आप लोगों से ज़िद की थी ना, मुझे मेंटल हॉस्पिटल में जाना है। मैं वहाँ गया था और मेरी मुलाकात एक जहनी मरीज़ से हुई थी। अब जाजिम खान ज़ियान खान को एक एक बात बताते जा रहा था और ज़ियान खान पूरी तवज्जो से उसकी बातें सुन रहा था। ज़ियान खान शुरू से लेकर आबरू से मिलने तक की बात और मिलकर क्या बात हुई सब कुछ ज़ियान खान को बता चुका था। अब ज़ियान खान खुद भी सोच में पड़ गया था, आखिर उसके भाई की डेथ हुई कैसे? मतलब हादसाती मौत थी? पता नहीं क्यों, मगर ज़ियान खान को कुछ तो गलत होने का एहसास हो रहा था, क्योंकि उसका बचपन ही से जहन बहुत तेज़ था। वो छोटी से छोटी बात को नोट कर लेता था। इस बात पे जाजिम ने कंधे उचकाए। हाँ, उन्होंने तो कहा था हादसाती मौत है, लेकिन बड़ी इत्तेफाक की बात है, जिस रोड से वो आ रहे थे वो रोड बिल्कुल साफ था। न अरसलान किसी नशे के आदी थे, जो ये कहा जाए कि वो नशे की हालत में गाड़ी चला रहे थे और गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, मगर उनकी गाड़ी पानी में गिर गई, लेकिन गिरी कैसे? मेरे जहन में भी ये सवाल इस वक्त से चल रहा है जब से मैं इससे मिलकर आया हूँ। ज़ियान खान भी सोच वाले अंदाज में जाजिम को देखने लगे। जाजिम, ये सब जितना सीधा लगता है उतना सीधा है नहीं। तुमने मुझे बताया कि उस लड़की का घर 1 मिनट में खुशियों से मातम में बदल गया, तो फिर नौफिल का घर भी अब किसी वीरान हवेली के अलावा कुछ भी नहीं बचा। लेकिन इत्तेफाक की बात है, ये हादसा उसी दिन ही क्यों होना था जिस दिन नौफिल ने अरसलान को सब कुछ बताने का सोचा था। भाई मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, लेकिन आप उस लड़की को देखते हैं, उसकी बातें सुनकर मेरा दिल फट रहा था। उनका हंसता बसता घर कैसे बर्बाद हो गया, और मुझे नहीं समझ आ रहा मैं कैसे उसकी मदद करूं। जब मैंने उसको कहा था कि मैं सब ठीक कर दूंगा, भाई उसकी आंखों में एक उम्मीद की किरण जागी थी। जब मैं उससे मिला था तो वो बिल्कुल बेतासुर थी, लेकिन जब मैंने उसको यकीन दिलाया कि मैं साथ हूँ, उसके अंदर एक उम्मीद पैदा हुई है भाई।
اگر یہ امید باقی نہ رہی تو بھائی میں خود سے کبھی نظریں نہیں ملا پاؤں گا۔ وہ ضیان خان کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی دل کی بات کر رہا تھا۔ اگر ہمیں حقیقت جاننی ہے تو ہمیں ان کے قریب رہنا ہوگا، اور اگر اس لڑکے کو زندگی کی طرف لانا ہے تو سب سے پہلے تو اس کو وہاں سے نکالنا ہوگا۔ اس کو اس کی فیملی والوں کو ایک ساتھ وقت دینا ہوگا، اسے باہر کی دنیا، باہر کی روشنی دکھانی ہوگی، اسے اس کال کوٹری سے نکال کر ایک ہریالی والی زندگی میں لانا ہے۔ ضیان خان جازم کو سمجھا رہا تھا، اگر بھائی ہم انہیں ان حویلی میں لے آئے۔ جازم نے ایک مشورہ دیا، ویسے بھی بھائی اتنی بڑی حویلی ہے اور وہ لوگ کوئی غلط لوگ تو نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے ہمیں یہاں پہ ان کو لانا چاہیے۔ اگر ہم کسی کا گھر سدھارنے کا ذریعہ بن رہے ہیں تو ہمیں بننا چاہیے۔ شاید اللہ بھی یہ چاہتا ہے کہ ہم لوگ اس گھر کو ٹھیک کر دیں۔ وہ ضیان خان کو دیکھتے ہوئے بول رہا تھا۔ ضیان خان نے ہاں میں سر ہلایا، میں بابا سے بات کر لوں گا، اور پھر چلتے ہیں کل ہاسپٹل والوں سے بات کرنے، تم اس لڑکی اور ان کے گھر والوں سے کل بات کر لینا۔ پتہ نہیں کیوں مگر ضیان خان کو بھی دلچسپی ہو رہی تھی اس معاملے سے۔ وہ حقیقت جاننا چاہتا تھا، جو حقیقت ارسلان جاننا چاہتا تھا کہ آخر وہ لڑکی کہاں ہے اور اس رات کیا ہوا۔ اب وہ حقیقت ضیان خان جاننا چاہتا تھا، آخر وہ لڑکی ہے کہاں۔ وہ دل ہی دل میں سوال کرتا رہا۔ آبرو گھر آ کر ساری بات نور بانو بیگم کو بتا چکی تھی۔ وہ خوش بھی ہوئی تھی مگر گزرے ہوئے وقت نے سب کچھ ختم ہی تو کر دیا تھا۔ ایان رونے لگا تو آبرو اس کو چپ کروا رہی تھی۔ نور بانو پاشا نے بہت بار آبرو سے شادی کی بات کی تھی مگر اس نے منع کر دیا تھا، یہ کہہ کر کہ وہ ایان کا خیال رکھے گی، کیونکہ حقیقت بھی یہی تھی کہ ایان کا خیال رکھنے کے لیے کوئی نہیں تھی سوائے آبرو کے، اور آبرو تو اس سے بالکل ماؤں کی طرح سنبھالا کرتی تھی، مگر وہ بھی چاہتی تھی کہ اس کا گھر بس جائے۔ انہوں نے سوچا تھا کہ اگر خاندان سے ہی بہو لانی ہے تو وہ آبرو کو ہی لائے گی۔ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ یہ بچی برے وقت میں ساتھ چھوڑنے والوں میں سے نہیں ہے بلکہ ساتھ نبھانے والوں میں سے ہے، اور آج اس نے یہ ثابت بھی کر دیا تھا۔ جب ان پر اتنا برا وقت آیا تھا تب صرف آبرو ہی ان دونوں کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی۔ ضیان خان نے سب سے پہلے ساری بات سمیع خان کو بتائی تھی۔ سمیع خان کو یہ سن کر بہت افسوس ہوا تھا اور وہ دل سے ان لوگوں کی مدد کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ یہ ٹھیک ہے، ان کو یہیں پر ہی بلا لو۔ اس کے بعد چند دن گزر گئے۔ ضیان خان نے ہاسپٹل والوں سے ساری بات کر دی تھی، اور ویسے بھی نوفل بہت خاموش رہنے والا مریض تھا، اس لیے ان کو بھی زیادہ مسئلہ نہیں تھا، اور ڈاکٹرز کا بھی یہی کہنا تھا کہ ان کا ماحول تبدیل ہوگا تو ہو سکتا ہے ان کی صحت پر بھی اثر پڑے، اس لیے وہ لوگ فوراً مان گئے۔ جازم خان نے آبرو سے بات کی، پہلے تو آپ نے منع کر دیا، پھر اس نے جا کے گھر بات کی تو ان لوگوں نے ہاں کر دی۔ ان کے لیے بس اپنے بیٹے کی صحت اور اس کا ٹھیک ہو جانا زیادہ ضروری تھا، اس لیے انہوں نے بھی زیادہ سوچا نہیں تھا، اور پھر آبرو نے جازم کو سب کچھ بتا دیا۔ سمیع خان نے اوپر والے 3 کمرے ان لوگوں کے لیے سیٹ کروا دیے تھے، اور پھر 2 ہفتوں کے بعد وہ لوگ خان حویلی میں آ چکے تھے۔ ان کا استقبال بہت اچھے طریقے سے کیا گیا تھا۔ پہلے تو وہ سب پریشان تھے کہ ان کا استقبال اتنا زور و شور سے کیوں کیا جا رہا ہے۔ بعد میں پتہ چلا کہ خان حویلی میں کوئی بھی مہمان آتا ہے اس کو سر پہ بٹھایا جاتا ہے۔ وہ لوگ بہت مہمان نواز تھے۔ سمیع خان سب سے مل کر بہت خوش ہوئے تھے۔ زرار صاحب کا سارا غرور بہت پہلے ہی ٹوٹ گیا تھا، اس لیے وہ ایک ہارے ہوئے انسان کی طرح لگ رہی تھے، اور نور بانو پاشا پورا دن بس اپنے بیٹے کی ٹھیک ہو جانے کی دعا مانگا کرتی تھی۔ آبرو پورا دن ایان کو سنبھالا کرتی تھی۔ اس ننھے سے بچے کے گھر آ جانے سے سمیع خان بھی بہت خوش تھے۔ وہ بھی ایان کو گود میں اٹھائے پیار کیا کرتے تھے، اور ضیان خان 3-4 بار نوفل کے پاس سے ہو کر آیا تھا، مگر ہر بار مایوسی ہی ہاتھ آئی تھی۔ وہ بات کرنا تو دور کی بات، کسی کی طرف دیکھنا تک گوارا نہیں کرتا تھا۔ صدمہ بہت گہرا تھا، یہ چیز صاف طور پر محسوس کی جا سکتی تھی، مگر ان دونوں بھائیوں کو ہار ماننا کہاں سیکھا تھا؟ دونوں بھائیوں نے ہار ماننا کہاں سیکھا تھا؟ انہیں آخری حد تک کوشش کرنی تھی۔ آج آبرو ایان کو گود میں اٹھائے ویری کے باہر جانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ ابھی وہ باہر نکلتی کہ جازم پہلے ہی وہاں پر آ چکا تھا۔ آبرو کو دیکھ کر حال چال پوچھنے لگا۔ اس نے بھی خوش دلی کے ساتھ سب جواب دیے تھے، پھر وہ اسے پورا گاؤں گھما چکا تھا۔ جب اس نے اسکول کی بات کی تو آبرو نے خواہش ظاہر کی کہ وہ یہاں پر کام کرنا چاہتی ہے۔ جازم اس بات سے خوش ہوا تھا اور کہنے لگا ٹھیک ہے، کل میرے ساتھ چلنا، تمہیں وہاں پر جاب میں دلوا دوں گا۔ اس بات پہ آبرو نے ایک گھوری سے اسے نوازا۔ آپ کیوں دلوائیں گے؟ میں اپنی محنت سے حاصل کروں گی، کل جا کر انٹرویو دوں گی، اگر انہیں لگا تو مجھے دے دیں گے، نہیں لگا تو نہیں دیں گے، مگر آپ میری سفارش نہیں کریں گے۔ وہ سختی سے کہہ کر آگے کی طرف نکل گئی۔ پیچھے جازم پہلے تو حیران ہوا، پھر اس کے ہونٹوں نے مسکراہٹ کو چھوا تھا۔
آج بڑے دنوں بعد مرجان جھیل کی طرف آئی تھی۔ جب اسے اپنے عقب سے آواز آئی، پہلے تو حیران ہوئی، پھر ناگواری سے اسے دیکھنے لگی۔ یار تم کیوں نہیں سمجھتی مرجان، ہم تم سے بہت پیار کرتا ہے، ہمارے بات تو سمجھو۔ وہ خالص پشتو زبان میں کہہ رہا تھا۔ مرجان نے ناگواری سے اسے دیکھا اور پھر بولنے لگی، میں تمہیں کہہ چکی ہوں میں نہیں کروں گی تمہیں۔ ہاں پھر تمہیں کیوں نہیں بات سمجھ آتی؟ وہ اب کی بار غصے میں بولی تھی، مگر سامنے والے پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ ہم تم سے بہت پیار کرتا ہے مرجان، ہم تمہارے بغیر مر جائے گا، وہ جذباتی ہو کر بولا۔ تو مرجان نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا، پھر نرمی سے بولی، دیکھو طلحہ تم ایک اچھی انسان ہو، مگر مجھے نہیں کرنی تم سے محبت۔ طلحہ اسے افسوس سے دیکھ رہا تھا، پھر بولا، ہم تمہارا انتظار کرے گا، تم جو بھی کہتی ہو ہم کرتا ہے، مگر تم نے ہم کو کہا کہ ہم تمہیں بھول جائے اور یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے ہم تمہارا انتظار کرے گا، تمہارا جو بھی جواب ہوگا ہمیں قبول ہوگا۔ اگر تم نے ہم کو انکار کیا تو پھر ہم کبھی تمہارے راستے میں نہیں آئے گا، اور اگر تم نے ہم کو اقرار کیا تو ہم سیدھا ہی اپنی ماں کو تمہارے گھر بھیجے گا۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے آگے بڑھ گیا تھا۔ پیچھے مرجان اسے زیادہ دیکھتی رہی۔ مرجان کو بھی وہ پسند تھا، مگر مرجان کتنی آسانی سے ماننے والوں میں سے نہیں تھی۔ اس نے سوچا تھا تھوڑا سا اس کو تنگ کرے گی اور پھر ہاں کر دے گی، مگر اب وہ تھوڑا بہت زیادہ بڑھ گیا تھا۔ اسے مزہ آ رہا تھا اس کو تنگ کر کے، مگر وہ نہیں جانتی تھی یہ مزہ بس کچھ پل کا ہی ہے، پھر تو زندگی بھر کا روگ بن جائے گا۔ وہ سب لوگ ایک ساتھ کھانا کھایا کرتے تھے۔ خان حویلی میں بھی ان کے آنے سے رونق بن گئی تھی۔ سمیع خان نہایت نرم دل کے مالک تھے، البتہ ان کو ایسا لگتا تھا کہ وہ ان پر بوجھ ہے، مگر سمیع خان نے ان کو واضح طور پر یہ چیز بتا دی تھی کہ آپ لوگ ہمارے اوپر بوجھ نہیں ہیں، بلکہ آپ لوگوں کے آنے سے گھر میں الگ رونق بن گئی ہے۔ اس بات پہ سب لوگ مطمئن ہو جاتے۔ آج بھی کھانا کھایا جا رہا تھا۔ جب جازم نے آبرو کی جاب کی بات کی تو نور بانو بیگم آبرو کی طرف دیکھنے لگی۔ آبرو نے انہیں بتایا تھا کہ وہ جاب کرنا چاہتی ہے، مگر یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ ٹیچر کی جاب کرنا چاہتی ہے، کیونکہ وہ تو ایک ڈاکٹر ہے۔ یہ بات اس دن سب پر کھلی تھی کہ آبرو ایک ڈاکٹر ہے۔ سب لوگ حیران تھے۔ آبرو نے سب کو دیکھا اور پھر وضاحت کرنے لگی، جی میں ڈاکٹر ہوں، میں نے خود نوفل بھائی کا علاج کرنے کی کوشش کی، مگر یہ میرے بس میں نہیں تھا، اس لیے میں نہیں کر پائی۔ جب دوسرے ڈاکٹرز میں مشورہ کیا تو انہیں مینٹل اسائلم میں ایڈمٹ کر دیا گیا، اور میں کچھ نہیں کر پائی کیونکہ ان کی کنڈیشن ہی ایسی تھی۔ اور بات رہی ٹیچر کی جاب کی، تو مجھے لگتا ہے جب میں ایک مریض کو ٹھیک نہیں کر پائی تو میں دوسروں کو کیا ٹھیک کروں گی، اس لیے میں نے ٹیچر کی جاب کو زیادہ اہمیت دی اور تفصیل سے اپنا سارا جواب سب کو بتا چکی تھی۔ سب لوگ حیران تھے۔ زیان خان نے تو اسے کافی سمجھایا تھا، مگر اس نے یہی کہہ دیا کہ زیان بھائی میں اب ماضی میں نہیں جانا چاہتی، کیونکہ ماضی بس تکلیف دیتا ہے۔ زیان خان بھی چپ ہو چکا تھا، البتہ جازم کے دماغ میں کچھ چل رہا تھا۔ کھانا خوشگوار ماحول میں کھایا گیا۔ زیان خان پھر نوفل کے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اس کا یہی معمول ہوا کرتا تھا۔ وہ نوفل سے ادھر ادھر کی باتیں کیا کرتا کہ شاید وہ اس سے دوستی کر کے زندگی کی طرف لوٹ آئے، مگر وہ اسی طریقے سے ہی بے تاثر لہجے میں بیٹھا ہوا ملتا تھا۔ آج بھی اس کا یہی ارادہ تھا۔ وہ جا کر نوفل کے پاس بیٹھ گیا اور توقع کے عین مطابق نوفل نے کوئی تاثر ظاہر نہیں کیا تھا، مگر ہار ماننے والوں میں سے زیان خان بھی نہیں تھا۔ وہ اپنی کوشش جاری ہی رکھے ہوئے تھا۔ جب ملازمہ ٹرے میں چائے لے کر اندر آئی، غلطی سے تھوڑی سی چائے کپ سے باہر گر گئی تھی۔ وہ گھبراتے ہوئے معذرت کرنے لگی، مگر نوفل جو اتنے سالوں میں پہلی بار اپنی آنکھوں کو جنبش دے کر اس ملازمہ کی طرف دیکھ رہا تھا، کیونکہ زیان خان کی بات پر جو وہ ملازمہ کو کہہ رہا تھا، وہ حیران ہو گیا تھا۔ حیران تو زیان خان بھی ہو گیا تھا۔ جب ملازمہ گھبراتے ہوئے معذرت کر رہی تھی تو زیان خان نے کہا، ارے زری گھبراؤ نہیں، ہو جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کا زری کہنے پر نوفل حیران تھا۔ جب زیان خان نے غور کیا تو اسے یاد آیا ماضی میں جو لڑکی نوفل کے ساتھ تھی اس کا نام بھی زری تھا، اس لیے اس نے رد عمل ظاہر کیا تھا، اور اب اسے سمجھ آ گیا تھا کہ اسے آگے کیا کرنا تھا۔ نوفل نے اس ملازمہ کو دیکھا اور پھر ایک دم اپنے تاثر پھر سے ویسے کر دیے، لیکن زیان اس کی کمزوری اب جان چکا تھا۔ شام کا وقت ہوا تو جازم گھبراتے ہوئے حویلی کے اندر داخل ہوا تھا۔ اسے یوں گھبرایا دیکھ کر پہلے تو سب لوگ پریشانی سے اس سے پوچھنے لگے۔ جب اس نے آبرو کا پوچھا تو آبرو جو ایان کو گود میں اٹھائے بیٹھی ہوئی تھی، اس کی آواز پر ایک دم باہر آئی۔ جازم نے جیسے ہی آبرو کو دیکھا وہ اس کی طرف جا کر اور پھر اسے کہنے لگا کہ جلدی سے ہاسپٹل چلو۔ آبرو تو حیران رہی کہ کیا مطلب ہاسپٹل؟ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اس کا مطلب یار ہاسپٹل میں جو ڈاکٹر تھے وہ بھی موجود نہیں، اور وہاں پر ایک عورت کی حالت بہت خراب ہے، وہ بے ہوش ہو چکی ہے، اس کے شوہر نے شاید اس پر تشدد کیا ہے۔ شوہر کی
شوہر کو تو کل جرگے میں پوچھ لیں گے، مگر ابھی اس عورت کی حالت خراب ہے، جلدی سے چلو کیونکہ اس کی حالت بچنے جیسی نہیں ہے۔ اس کی بات پر آبرو پہلے تو حیران ہوئی، مگر اسے جانا تھا، اس لیے اس نے پہلے تو اجازت لی۔ جب اسے اجازت مل گئی تو وہ اس کے ساتھ جانے لگی۔ راستے میں اس کا دل گھبرا رہا تھا، اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اسے دوبارہ ڈاکٹر کا کام کرنے کا موقع ملے گا، کیونکہ وہ خود کو ناکارہ سمجھ چکی تھی۔ اس کا یہی ماننا تھا کہ اگر وہ ایک انسان کی مدد نہیں کر سکی تو وہ دوسرے کی کیا کرے گی۔ مگر اب مشکل آئی تھی تو اسے سامنا کرنا تھا۔ جب ہاسپٹل پہنچے تو سامنے عورت کا حال دیکھ کر آبرو افسوس ہی کر سکتی تھی۔ اس کی حالت بہت خراب تھی، اس کی سانس رک کر آ رہی تھی۔ آبرو نے جلدی سے علاج شروع کیا۔ جازم باہر اچھی خبر کا انتظار کر رہا تھا۔ جب 2 گھنٹے بعد آبرو باہر آئی اور اسے تسلی بخش جواب دینے لگی تو وہ بچ تو گئی ہے، مگر اس کے زخم بہت گہرے ہیں۔ میرا تو بس چلے تو میں اس کے شوہر کو میں زندہ زمین میں گاڑ دوں، بھلا کوئی درندوں کی طرح اپنی بیوی کو مارتا ہے کیا؟ وہ اس کے شوہر پر بھی غصہ ہو رہی تھی، اور جازم خان کو پہلی بار کوئی لڑکی غصے میں بھی پیاری لگ رہی تھی۔ وہ غصہ کرتے ہوئے کوئی معصوم بچی لگ رہی تھی، جس سے کوئی اس کی پسند کی چیز چھین لو تو وہ غصہ کرنا شروع ہو جائے۔ آبرو نے جب غصہ کر لیا تو پھر جازم کی طرف دیکھا اور پھر دیکھ کر بولنے لگی، آپ کو کیا ہوا ہے؟ جازم جلدی سے خواب کی دنیا سے واپس آیا تھا۔ کچھ نہیں، وہ بس یہی کہہ سکتا تھا، مگر اس کے کچھ نہیں میں آبرو بہت کچھ محسوس کر سکتی تھی۔ وہ کچھ اظہار لفظوں کے محتاج نہیں ہوتے، وہ آنکھوں سے بھی ہو جاتے ہیں، جیسے جازم اپنی آنکھوں سے اظہار کر رہا تھا اور آبرو کے دل تک وہ بات پہنچ رہی تھی جسے وہ دیکھ کر بھی نظر انداز کر رہی تھی۔ جازم نے ایک بات پر غور دلائی، تم نے کہا تھا اسے ایک بات پر غور دلائی کہ تم ناکارہ ہو، تم کسی کی مدد نہیں کر سکتی، تو آج تمہیں احساس ہوا تم کر سکتی ہو۔ اگر تم ڈاکٹر بنی ہو تو اللہ نے تمہیں اس لیے ڈاکٹر بنایا ہے تاکہ تم دوسروں کی جان بچا سکو، اور تم نے دیکھا آج تم نے جان بچا دی۔ اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے، ہمیں بس پتہ نہیں چلتا۔ آج تم نے دیکھ لیا تمہارے ڈاکٹر بننے کے پیچھے بھی مصلحت تھی، اس لیے بہتر ہوگا تم ٹیچر کی جاب کو چھوڑو اور یہاں ہاسپٹل میں کام کرو، کیونکہ ہاسپٹل مفت ہے۔ یہاں پر ہر غریب اپنے خاندان، اپنے گھر والوں کو لے کر آتا ہے۔ کبھی کبھار تو یہاں پر بہت بھیڑ لگ جاتی ہے اور ڈاکٹرز کی بھی کمی ہو جاتی ہے، اس لیے تم ہوگی تو تھوڑا اچھا رہے گا۔ آبرو نے گھور کر اسے دیکھا اور پھر بولنے لگی، میرے ایک کے ہونے سے کیا خاص فرق پڑ جائے گا؟ اور اس سے سوال کر رہی تھی۔ جازم خان، جس کی آنکھوں میں دنیا بھر کی نرمی تھی، اس کو دیکھ کر پھر بولنے لگا، تمہارے ہونے سے ہی سب کچھ ہے، تم نہ ہوئی تو کچھ بھی نہیں رہے گا۔ اس کے الفاظوں کے پیچھے چھپا مقصد وہ اچھے طریقے سے جان گئی تھی، اس لیے بات کو گھما کر حویلی جانے کی بات کر رہی تھی۔ جازم خان اس کی یوں بات تبدیل کرنے پر کھل کر مسکرایا تھا۔ تو اب آبرو پاشا، آپ کو روز جازم خان کے ساتھ اس ہاسپٹل میں آنا پڑے گا۔ ہائے کتنا حسین وقت ہوگا نا، وہ دل ہی دل میں سوچتا رہ گیا، اور آبرو دھڑکتے دل کے ساتھ آگے کی طرف بڑھ گئی۔ زیان خان نے ساری بات جازم اور آبرو کو بتا دی تھی۔ وہ دونوں بہت خوش ہوئے تھے۔ اب ان تینوں نے باقاعدہ طور پر منصوبہ بنا لیا تھا کہ انہیں کس طریقے سے نوفل کو زندگی کی طرف لانا ہے۔ آبرو جو پچھلے آدھے گھنٹے سے نوفل کے پاس بیٹھی تھی، اس کی گود میں ننھا سا ایان تھا۔ جب اس نے باہر سے کچھ آوازیں سنائی دی تو وہ باہر کی طرف جانے لگی۔ اس نے ایان کو وہیں نوفل کے سامنے لٹا دیا اور دونوں سائیڈ پر تکیہ رکھ دیا تاکہ وہ گر نہ جائے۔ آبرو وہاں سے جا چکی تھی اور چند پل بعد ایان رونا شروع ہو گیا۔ وہ روتے جا رہا تھا، مگر نوفل بس سامنے کھڑکی کو گھورے جا رہا تھا، روتے ہوئے اپنے ہاتھ ادھر ادھر چلا رہا تھا۔ جب ایک تکیہ جو بیڈ کے سائیڈ پر رکھا تھا وہ گر گیا تھا۔ ابھی ایان زمین بوس ہوتا کہ کسی نے اس کو اپنی باہوں میں سمیٹ لیا تھا۔ اس کی آواز سن کر سب لوگ کمرے کی طرف آ گئے تھے، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر سب لوگ ساکت رہ گئے۔ نور بانو پاشا اور آبرو کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ جازم، زیان، سمیع خان اور زرار پاشا حیرت سے وہ منظر دیکھ رہے تھے کہ نوفل ایان کو گود میں اٹھائے چپ کروا رہا تھا۔ اتنے سالوں بعد اس نے حرکت کی تھی اور اس کے الفاظ کسی نارمل انسان جیسے لگ رہے تھے۔ چپ کر جاؤ بیٹا، اچھے بچے روتے نہیں ہیں، چلو شاباش، جلدی سے چپ کر جاؤ۔ سب لوگ بت کا مجسمہ بنے وہاں پر کھڑے تھے۔ نوفل نے جب اپنی نظر دروازے کی طرف کی تو سب کو دیکھ کر وہ ایک پل کے لیے برف کا مجسمہ بن گیا۔ اگلے ہی پل اس نے ایان کو بیڈ پر لٹایا اور باہر کی جانب جانے لگا۔ جب جازم نے اور زیان نے اسے روک دیا، چھوڑو مجھے جانا ہے یہاں سے، میں کہہ رہا ہوں۔
چھوڑو مجھے جانے دو، مجھے اس کو ڈھونڈنا ہے، مجھے معافی مانگنی ہے، مجھے ڈھونڈنا ہے اسے، چھوڑ دو، خدا کے لیے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو۔ وہ خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا اور اس 33 سالہ مرد کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ روتے ہوئے منت کر رہا تھا کہ اسے چھوڑ دو، اسے ڈھونڈنا ہے، اسے کیسے بھی کر کے اسے اس لڑکی کو ڈھونڈنا ہے، وہ بس التجا کر رہا تھا۔ زیان نے اسے سنبھالا۔ ہاں ہم ڈھونڈ لیں گے، ہم سب مل کر ڈھونڈیں گے، تم پرسکون ہو جاؤ۔ نوفل نے ایک امید بھری نظر سے زیان کو دیکھا۔ تم سچ کہہ رہے ہو، تم ڈھونڈو گے؟ اسے وہ اس وقت کوئی بچہ لگ رہا تھا جسے زیان بہلا رہا تھا۔ ہاں ہم سب مل کر ڈھونڈیں گے، جب سارے لوگ مل کر ڈھونڈیں گے تو وہ جلدی مل جائے گی۔ تم پرسکون ہو جاؤ جلدی سے، وہ اسے سمجھا رہا تھا اور محفل ایک دم پرسکون ہو کر بیڈ پر بیٹھ چکا تھا۔ سب لوگ حیران تھے کہ وہ اتنا جلدی ساری بات مان رہا تھا۔ پھر ایک ایک کر کے سب لوگ کمرے سے نکلتے گئے مگر زیان وہیں بیٹھا رہا۔ وہ نوفل کے برابر آ کر بیٹھ گیا۔ نوفل اب پہلے سے بہتر محسوس کر رہا تھا۔ اسے آہستہ آہستہ سب کچھ یاد آ رہا تھا۔ جب ارسلان کی موت یاد آئی تو وہ پہلے افسوس اور پھر صدمے کی کیفیت میں زیان کو دیکھنے لگا۔ وہ چلی گئی، وہ مجھے کہتی رہی کہ مجھے بتا دو لیکن میں نے نہیں بتایا، کہتے رہے کہ مجھے بتا دو لیکن میں نے نہیں بتایا۔ جب بتانے کی ہمت کی تو چلے گئے۔ وقت کتنا بے رحم ہے نا، وقت کیسے گزر گیا۔ وہ خالی نظروں سے سامنے دیکھے جا رہا تھا۔ زیان کو بہت افسوس ہو رہا تھا۔ اس پہ دیکھو، تم حقیقت بتاؤ، آخر کیا ہوا تھا؟ تم اپنے بھائی کو نہیں بتا پائے لیکن میں بھی تمہارا بھائی ہوں، تم مجھے بھائی سمجھ کے بتاؤ۔ نوفل نے جب گردن موڑ کر زین کو دیکھا تو اسے یوں محسوس ہوا کہ شاید اس کے سامنے ارسلان بیٹھا ہوا ہے۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر پورے کمرے میں موت سا سناٹا پھیلا ہوا تھا اور پھر اس غمگین سناٹے کو چیرتے ہوئے اس کی آواز آئی تھی، ماضی، میرا بیگ کہاں ہے؟ یا اللہ، میں نے اپنا بیگ کہاں یہیں رکھا تھا، مجھے مل نہیں رہا میرا بیگ۔ وہ سامان کو ادھر ادھر کرتے ہوئے اپنا بیگ ڈھونڈ رہی تھی جو مل نہیں رہا تھا۔ وہ بس اپنا بیگ ڈھونڈ کر یہاں سے جانا چاہتی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اب یہاں پر کام نہیں کرے گی۔ وہ جلدی اپنے سامان لے کر یہاں سے نکلنا چاہتی تھی مگر ایک دم لائٹ بند ہو گئی۔ زرین بری طریقے سے گھبرا گئی تھی اور آوازیں دینے لگ گئی تھی، یہ لائٹ کیسے چلی گئی؟ کوئی لائٹ کھولو، کیونکہ وہ جب سے ان کے یہاں کام کر رہی تھی کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تھا، اور خاص طور پر نوفل کے کمرے میں تو ہرگز نہیں۔ وہ نوفل کو ریڈی کر کے اپنا بیگ وہیں چھوڑ گئی تھی۔ اس نے سوچا تھا اور کہ وہ جب گھر جائے گی تو یہاں سے لیتی ہوئی جائے گی، اس لیے وہ نوفل کے کمرے میں موجود تھی۔ مگر یہ لائٹ جانا، وہ حیرت اور خوف سے بس چلائے جا رہی تھی۔ کمرہ ساؤنڈ پروف تھا، اندر کی آواز باہر یا باہر کی آواز اندر نہیں جا سکتی تھی، اس لیے کسی کو بھی اس کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کے دروازہ کھولا تو یک دم کسی سے ٹکرائی۔ وہ کوئی مرد تھا، وہ صاف طور پر محسوس کر سکتی تھی۔ کون ہے؟ وہ گھبراتے ہوئے پوچھ رہی تھی مگر سامنے سے کسی کی کوئی آواز نہیں آئی۔ کون ہے؟ وہ پھر سے چلائی مگر کوئی آواز نہیں آئی۔ ایک دم اس مرد نے اس کی کلائی پکڑی اور اسے اپنی طرف کھینچا۔ وہ خوف سے اس کی طرف دیکھنے لگی مگر اندھیرے کے باعث اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، اور یک دم اس مرد نے اس کے جسم سے دوپٹہ دور پھینکا تھا اور وہ ایسی ہو گئی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ اسے اس وقت شدت سے موت کی تمنا ہو رہی تھی۔ ابھی آگے کچھ ہوتا جو اس مرد نے اس کے منہ پر کچھ اسپرے کیا تھا جس کی وجہ سے وہ ایک دم کسی اور دنیا میں ہی چلی گئی تھی۔ رات گزر گئی، اس کی شادی تھی، اسے اب گھر پہنچنا تھا۔ اس نے اس مرد کے سامنے منت کی تھی، مجھے گھر جانا ہے، لیکن وہ کون تھا جس نے اس کی ایک بات نہیں سنی؟ جب صبح ہوش آیا تو اس کا دوپٹہ اس کے جسم سے دور فرش پر پڑا ہوا تھا۔ اس کے بال کیچر سے آزاد تھے اور اس کے ہاتھوں پر نوچنے کے نشان تھے، جیسے کسی نے اسے نوچا ہو مگر اس کے جسم پر نہیں تھے، صرف اس کے ہاتھ پر تھے، اور اس کی بھی پھٹی ہوئی تھی۔ وہ اپنا حلیہ دیکھ کر ایک پل کے لیے ساکت رہ گئی، لیکن جب اس کی نظر صوفے پر پڑی تو اس کے پیروں تلے زمین جیسے کسی نے کھینچ لی ہو۔ صوفے پر نوفل بنا شرٹ کے لیٹا ہوا تھا اور زرین کو مانو اسی وقت موت آ گئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ انسان اتنا گھٹیا ہو سکتا ہے۔ اس کی سوچ نوفل کو لے کر بدل رہی تھی۔ وہ جو سوچ کے بیٹھی تھی کہ وہ ایک غلط انسان ہے، اتنے مہینے اس کے پاس کام کرنے سے اس کو پتہ چل گیا تھا کہ وہ دل سے برا نہیں ہے، مگر آج اس نے کیا کیا تھا؟ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اتنا انتقام کی آگ میں گر سکتا ہے کہ اس کی عزت خراب کر گیا۔ اسے آہستہ آہستہ سب کچھ یاد آ رہا تھا، اور پھر اسے یاد آیا کہ کل تو اس کی شادی تھی، اسے تو کل رخصت ہو کر شوہر کے گھر جانا تھا، مگر وہ اب کہاں جاتی؟ اس کی عزت خراب ہو چکی تھی، اور نوفل جو صوفے پر لیٹا ہوا تھا
किसी के रोने की आवाज़ से उलझन का शिकार होकर अपनी आंखें खोलकर सामने उस लड़की को देखकर पहले तो समझ नहीं पाया कि वो कहाँ पर है, और जब उसे समझ आया कि वो उसका कमरा है और सामने खड़ी लड़की जिस हालत में उसके सामने थी, उसने अपनी नज़रें झुका ली। उसकी नज़र झुकाने पर ज़रीन को आग लग गई। वो एकदम आगे बढ़ी और एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा। घटिया इंसान, तुम्हें शर्म ना आई मेरे साथ ये सब कुछ करते हुए? वो अब तुम अपनी नज़रें झुका रहे हो? हाँ, तुम्हें उस वक्त शर्म नहीं आई? तुमने उस वक्त अपनी नज़रें क्यों नहीं झुकाई जब लड़की की इज्जत ख़राब कर रहे थे? बताओ, तुम जैसा बेगैरत घटिया इंसान ने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। लानत हो तुम पर नौफिल पाशा, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम ऐसा कर सकते हो। तुम्हें लड़कियों की कमी तो नहीं थी, जिसको कहते तुम्हारे साथ रात गुजारने को तैयार हो जाती। फिर तुमने मेरी इज्जत क्यों ख़राब की? वो उसके सामने सवाल और जवाब कर रही थी। उसके थप्पड़ से किसी ख्वाब की दुनिया से वो वापस आया था और सुख आंखों से उसे देखने लगा। लड़की, पागल हो गई हो क्या? कुछ नहीं किया है मैंने। और तुम्हें क्या लगता है मैं पागल हूँ जो इतनी खूबसूरत लड़की को छोड़कर तुम जैसी एक मामूली सी लड़की पर नज़र रखूंगा? मैं अभी तक इतनी कम सोच का मालिक नहीं हुआ। आया समझ तुम्हें? और तुम मुझे ये बताओ कि तुम मेरे कमरे में कर क्या रही हो? और मेरी शर्ट किधर है? कल रात क्या हुआ था मुझे बताओ। वो तो उल्टा ज़रीन से ही सवाल कर रहा था। मैं कल अपना बैग लेने के लिए कमरे में आई थी, एकदम लाइट चली गई और फिर तुम्हारे और वो आगे बोलते हुए रुकी। क्या तुम आए क्या? मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं इस कमरे में आया कैसे, और तुम कह रही हो मैं आया था। पागल हो गई हो क्या? वो तकरीबन चीखने वाले अंदाज में कह रहा था। झूठ बोल रहे हो तुम, ये तुम्हारा घर है, यहाँ पे तुम्हारी इजाज़त के बगैर कुछ भी नहीं होता। तो मुझे बता दो कि तुमने ऐसा क्यों किया? वो रोते हुए उससे सवाल कर रही थी। लड़की, तुम पागल हो चुकी हो, मेरे सामने से गायब हो जाओ वरना तुम मेरे हाथों मारी जाओगी। जो तुमने ही हरकत की है ना मुझे थप्पड़ मार के, इसका तो हिसाब मैं तुमसे ले लूँगा। मगर अब अगर मेरे सामने तुम आई हो तो रात को तो मैंने कुछ भी नहीं किया था, ना मुझे याद है कि क्या हुआ था। मगर अभी अपने पूरे होश हवास में कुछ कर दूंगा, इसलिए दफ़ा हो जाओ मेरी आंखों के सामने से। वो आंखों से शोले बरसाते हुए उसे धक्का देकर कमरे से बाहर निकल जाने का कह रहा था। ज़रीन उसके सामने मिन्नत करती रही कि तुम मुझे एक बार बता दो, तुमने मुझे किस गुनाह की सज़ा दी है? मुझे माशरे में मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। मेरी शादी थी रात को, पता नहीं वहाँ क्या हुआ होगा। वो रोते हुए उससे सवाल कर रही थी और नौफिल ने अपनी मुलाजमा को हुक्म दिया कि इस लड़की को धक्के मार के यहाँ से निकालो। अगर आराम से नहीं निकलती तो कुछ भी करो, बस उसे मेरी आंखों के सामने से दफ़ा करो। ज़रीन चीखती रही, चिल्लाती रही कि उसे नहीं जाना, उसे जवाब चाहिए, मगर वो औरत उसे बाजू से दबोचकर घर के बाहर फेंक चुकी थी। ज़रीन ने चादर अपने गिर्द लपेटी और मुर्दा कदमों से अपने घर की जानिब जाने लगी। उसे नहीं पता था कि वहाँ पर क्या हुआ होगा। उसे घर जाना था। हाँ, उसके साथ गलत हुआ था और उसने सोच लिया था कि वो हिसाब लेगी, लेकिन अभी उसे अपने घर जाना था, अपने घर वालों को देखना था। पूरे रास्ते यही सोचती आ रही थी कि माशरे में अपनी बेकसूरत के जैसे कैसे साबित करेगी, बेकसूरत कैसे साबित करेगी? पूरा माशरा उसे ही बदकार कहेगा। और क्या उसके ससुराल वाले एक पूरी रात बाहर रही लड़की को कबूल कर लेंगे? उसकी माँ, उसकी दादी क्या उस पर यकीन करेंगी? और उसका बाप, वो तो उसे ज़मीन में ज़िंदा ही गाड़ देगा, उसे इस गुनाह की सज़ा देगा जो उसने किया तक नहीं है। वो उन्हीं सोचों में अपने घर तक पहुँची थी जब घर का दरवाज़ा खुला देखकर वो अंदर गई तो फुरकान साहब सहन में लेटे हुए थे। उसने इर्द गिर्द नज़र घुमाई तो पूरे घर में फूलों की पत्तियां वगैरह सब बिखरी पड़ी हुई थी, लाइटें वगैरह टूटी हुई थी, जैसे कल यहाँ पर कोई तमाशा हुआ हो। वह आगे बढ़ी और फुरकान साहब को जगाने लगी। बाबा, अम्मी कहाँ है? यहाँ क्या हुआ था? दादी, महर सब कहाँ है? मुझे बताए। वो उन्हें उठाने की कोशिश कर रही थी। जब फुरकान साहब बेजार होकर उठ बैठे, सामने लड़की पर नजर गई तो आंखों में खून उतर आया और एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा। बदकार लड़की, तुम्हें शर्म न आई? शादी वाले दिन अपने घर से भागते हुए किसी यार के साथ मुंह काला किया है, और अगर मुंह काला कर ही लिया है तो वापस क्यों आई हो? वहीं क्यों नहीं रुक गई? उस यार के पास उसका बिस्तर गरम। बाबा, खुदा के लिए चुप कर जाए, मैं आपकी बेटी हूँ। आप अपनी बेटी के लिए ऐसे घटिया अल्फाज कैसे कह सकते हैं? क्या आप मेरे किरदार को नहीं जानते? क्या आप नहीं जानते क्या आपकी बेटी कैसी है? आप कैसे इल्ज़ाम लगा सकते हैं मुझ पे? बताएं बाबा, आपको लगता है कि मैं उस
ابھی وہ مزید کچھ کہتی کہ فرقان صاحب نے 2 تھپڑ اور اس کے منہ پر رسید کی۔ میرے سامنے زبان چلاتی ہے؟ ہاں، خود گھر سے بھاگی، مکالہ خود کیا، پورے معاشرے میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا، اور زبان بھی ہم سے ہی چلا رہی ہے۔ تیری تو زبان میں کاٹ دوں گا۔ اس کو بالوں سے دبوچتے ہوئے چلا رہے تھے۔ ہاں، آپ مجھے مار ڈالیے گا، میں اف تک نہیں کروں گی، لیکن مجھے بتا دے سب لوگ کہاں ہے، خدا کے لیے مجھے بتا دے۔ وہ تڑپتے ہوئے ان کے پیروں میں گر گئی تھی۔ مر گئی ہے تمہاری دادی، اور ہاں، تمہاری ماں بھی رات کو ہارٹ اٹیک سے دونوں ماری گئی ہے، اور وہ تمہاری چہیتی کزنی صدمہ نہیں برداشت کر سکی اور زہر کھا کر وہ بھی مر گئی۔ تینوں کو دفنا کرا رہا ہوں، اور زرین وہیں ان کے قدموں میں ڈھسی گئی۔ آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں بابا، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ بے یقینی سے اپنے باپ کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ کل جو تماشا تو نے لگایا تھا، تجھے لگتا ہے کوئی زندہ بچتا؟ وہ تو شکر ہے کسی کو پتہ چلنے سے پہلے ہی انہیں دفنا کرا گیا۔ اب بہتر ہوگا میرے سامنے سے دفع ہو جا، بلکہ جس کے ساتھ مکالہ کیا ہے اس کے پاس ہی چلی جا، لیکن دوبارہ اس دہلیز پر مت آنا۔ یہ گھر ویسے بھی میں بیچ رہا ہوں، اور پھر میں یہاں سے چلا جاؤں گا، آیا سمجھ؟ اس لیے دفع ہو جاؤ۔ وہ اسے دھکا دیتے ہوئے باہر کی طرف لے جا رہے تھے۔ بابا، مجھے ان کی قبر دکھا دے۔ وہ دوبارہ ان کے پیروں میں گر کر ان کی قبر کا پتہ پوچھ رہی تھی، مگر انہوں نے اسے کہہ دیا تھا کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ انہیں قبر میں دفن کر دوں، تو میں تو ایدی سینٹر میں ان کی لاشیں دے آیا ہوں۔ مجھے نہیں پتا کہاں پہ دفن کیا ہے، اور ویسے بھی وہ لوگ لاوارث ہے، اس لیے اب تم بھی نکلو یہاں سے۔ وہ اسے باہر دھکا دے کر دروازہ اس کے منہ پر بند کر چکے تھے، اور زرین پیچھے بند ہوئے دروازے کو دیکھ رہی تھی، اور پھر مردہ قدموں سے آگے بڑھتی ہوئی جا رہی تھی۔ وہ روڈ کے بیچوں بیچ چل رہی تھی۔ اسے گویا موت کا خوف ہی نہ ہو، اس کی زندگی تو ختم ہی ہو چکی تھی، سب رشتے اس سے چھن گئے تھے، اس کی دنیا گویا ختم ہو چکی تھی، اور سب لوگ اس کی وجہ سے ہی اس دنیا سے گئے تھے۔ تو کیا وہ جینے کا حق رکھتی تھی؟ نہیں، ہرگز نہیں، وہ جینے کا حق نہیں رکھتی تھی، اس لیے اس نے مرنے کا سوچ لیا تھا۔ وہ چلتے چلتے ساحل سمندر پر آ چکی تھی، اور پھر اس کا سکہ ٹوٹا۔ اتنی وقت سے جو آنسو وہ اپنے اندر اس کا سکتہ ٹوٹا، اتنی وقت سے جو آنسو اپنے اندر چھپائے بیٹھی تھی، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس ساحل سمندر کی لہروں نے اس کی آواز بخوبی سنی تھی، وہ اللہ کو پکار رہی تھی، وہ بس اپنی موت کی شدت سے دعا کر رہی تھی، اللہ یہ لہریں مجھے کیوں نہیں لے کر جا رہی؟ مجھے جانا ہے اس دنیا سے، اس دنیا نے مجھے بس تکلیفیں ہی دی ہے، میں نے تو کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، میں نے تو دل سے سب کو معاف کر دیا، پھر میرے ساتھ کیوں ہوا یہ؟ میری ماں، میری دادی، میری بہنوں سے بڑھ کر کزن مجھ سے کیوں چھن گئی؟ یا اللہ، تو مجھے بھی موت دے دے، میں جینا نہیں چاہتی، میں مر جانا چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں یہ لہریں مجھے بہت دور لے جائے، اتنی دور کہ میں سمندر کے آخری تہہ تک پہنچ جاؤں، کوئی مجھے ڈھونڈنا چاہے میرا تب بھی پتہ نہ چلے۔ یا اللہ، اس سمندر میں مجھے موت دے دے، اس دنیا کی رسوائی سے مجھے بچا لے، خدا کے لیے مولا مجھے، اللہ میں حرام موت نہیں مرنا چاہتی، مجھے فطری موت دے دے، جس دنیا سے بہت شکوے ہیں میں نہیں رہنا چاہتی، کاش اس دنیا میں زرین فرقان نامی کوئی لڑکی پیدا ہی نہ ہوتی، کاش میں اس دنیا میں نہ آتی، کاش سب کچھ ٹھیک ہو سکتا، کاش گزرا وقت واپس آ جاتا، کیونکہ اس نے میرے ساتھ ایسا کس جرم کی سزا دی ہے؟ اس نے مجھے اس گناہ کی سزا جو میں نے گناہ کیا ہی نہیں۔ میرے باپ نے مجھے دھکے مار کے نکال دیا، یہ کہہ کر کہ میں بدکار ہوں، میں نے منہ کالا کیا ہے، میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، میرے ساتھ غلط ہوا ہے۔ جاؤں گی میں اس کے پاس، سوال کروں گی جا کر کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ اس نے اپنے قدم نوفل کے گھر کی طرف بڑھا دیے، سورج نکلنے کو تیار تھا جب نوفل، جو کھڑکی کی طرف آ رہا تھا، دروازے پر زرین کو گارڈ سے بحث کرتے ہوئے دیکھا تو پھر غصے سے باہر کی طرف آنے لگا۔ گارڈ پہلے تو گھبرا گیا، پھر بولنے لگا کہ یہ کافی دیر سے اندر آنے کی ضد کر رہی ہے، مگر آپ نے منع کیا ہے۔ نوفل نے ایک تیکھی نظر زرین پر ڈالی اور پھر گارڈ کو وہاں سے جانے کا کہہ دیا۔ ہاں لڑکی، اب کیوں منہ اٹھا کر یہاں پر آئی ہو؟ لگتا ہے تم میں عزت نفس نہیں ہے، اب دھکے مار کر نکال دیا ہے تو پھر کیوں آئی ہو؟ وہ سینے پر ہاتھ باندھے اسے سوال کر رہا تھا۔ کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ بتایا مجھے کیا کیا تھا میں نے؟ دوسری لڑکیاں آپ کے آگے پیچھے مکھیوں کی طرح منڈراتی ہے، میں ایسا نہیں کر رہی تھی، یہ غلطی ہے میری، یا کسی بھی لڑکی کو کہے کہ میرے بستر پر میرے ساتھ سو جاؤ اور میں ان میں سے نہیں ہوں، یہ میری غلطی ہے۔ یہ میری غلطی ہے کہ آپ سے بے تکلف نہیں ہوتی۔ کیا غلطی ہے میری؟ بتائے مجھے، وہ چیختے ہوئے بول رہی تھی۔ ہا 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 ہا، تم جیسی لڑکیوں کو میں اچھے سے جانتا ہوں، تم میری دولت دیکھ کر یہ منصوبہ بنا کر یہاں پر آئی تھی کہ تم مجھے مجبور کر دو گی میں تم سے شادی کروں۔ اب تم مجھے یہ کہہ رہی ہو کہ میں نے تمہاری عزت خراب کی ہے اور میں اب تمہاری عزت کا محافظ بنوں،
اور تم سے نکاح کر کے اس معاشرے میں تمہیں اپنی بیوی کا رتبہ دو، یہ چاہتی ہو تم جیسی لڑکیاں ایسی حرکتیں کر کے ہی امیرزادوں کو پھنساتی ہے، لیکن بی اس بار غلط انسان سے پنگا لے لیا ہے، میں ہرگز ایسا نہیں کروں گا۔ وہ زرین کو دیکھتے ہوئے ایک ایک لفظ چبا کر بول رہا تھا۔ زرین تنزیہ مسکرائی۔ میں تھوکتی ہوں آپ پر اور آپ کے امیر ہونے پر، دنیا کے آخری مرد بھی ہوئے نہ تب بھی شادی نہ کروں، اور آپ کو پھنسانے کے لیے میں نے یہ کیا ہے۔ اتنے برے دن میرے نہیں آئے تھے کہ ایک عیاش آدمی کو اپنے جال میں پھنساؤں۔ میری عزت خراب کیوں کی؟ میں یہ سوال کر رہی ہوں، مجھے جواب دے دے، میں چلی جاؤں گی۔ وہ اپنے آنسوؤں کو اندر ڈھکیلتے ہوئے مضبوط لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ میں تم جیسی گھٹیا لڑکی کو جواب نہیں دوں گا، تمہیں جو سمجھنا ہے سمجھ لو، بلکہ تم جیسی لڑکیوں کے لیے عزت ضروری ہوتی ہے نا، اور تمہاری تو عزت خراب ہو گئی ہے، تو تمہیں مر جانا چاہیے، کیونکہ اس معاشرے میں تو اب تمہیں قبول نہیں کیا جائے گا، تو بہتر ہوگا کہ تم مر جاؤ۔ اپنے اندر کا زہر اس کے اوپر ڈال رہا تھا۔ زرین نے افسوس سے دیکھا اور پھر بولی، صحیح کہا، مجھے مر جانا چاہیے۔ میری دادی مر گئی، میری ماں مر گئی، میری بہن مر گئی، سب لوگ ہی تو مر گئے ہیں، تو میں زندہ رہ کے کیا کروں گی؟ مجھے بھی مر جانا چاہیے۔ نوفل اس کی بات سن کر ایک پل کے لیے حیران رہ گیا۔ بہت مشکل سے اپنے تاثرات چھپاتے ہوئے وہ اس سے مخاطب ہوا، ہاں تو جب سب مر گئے ہیں تو تم بھی مر جاؤ۔ وہ اتنے سخت الفاظ اتنے آسانی سے ادا کر رہا تھا۔ زرین نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس سے اب کیا کرنا ہے، مگر جانے سے پہلے وہ نوفل کو کہنے لگی، آج میں نے بولا کہ سب لوگ مر گئے ہیں، تمہیں کوئی افسوس نہیں ہوا؟ ایک دن آئے گا نوفل پاشا، جب تمہارے بہت قریبی تمہیں چھوڑ کر جائیں گے، تب تمہیں احساس ہوگا کہ تکلیف کیا ہوتی ہے۔ تم چیخو گے، چلاؤ گے، وقت کو واپس آنے کی التجا کرو گے، مگر وقت گزر جائے گا، تمہاری ساری زندگی تڑپتے رہو گے، تم پاگل ہو جاؤ گے نوفل پاشا، تمہارا غرور مٹی تلے دفن ہو جائے گا۔ آج جو پوری دنیا تمہیں پہچانتی ہے، یہ غرور ہے نا تمہیں، کل تمہیں کوئی پوچھے گا بھی نہیں، کسی کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ نوفل پاشا نامی انسان اس دنیا میں بھی موجود ہے یا نہیں۔ اس دن تمہاری بربادی شروع ہوگی، تم تڑپ تڑپ کے مرو گے، تمہیں سکون کا ایک پل نصیب نہیں ہوگا، تم مرو گے۔ اپنی بات مکمل کر کے آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے باہر کی طرف جا چکی تھی۔ نوفل کو وہی پتھر کا کر کے وہ آگے بڑھ گئی۔ کافی دیر تک وہیں کھڑا رہا۔ جب گارڈ نے اسے وہیں کھڑا دیکھا تو اس کی طرف آیا اور اس سے پوچھنے لگا۔ نوفل بھی کسی خواب کی کیفیت سے واپس آیا اور فضول باتیں کر رہی تھی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ کہتے ہوئے خود کو تسلی دے کر اب اندر جا چکا تھا۔ کمرے میں آ کر بے سکونی سے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا جب دروازے پہ دستک ہوئی۔ اندر گارڈ داخل ہو رہا تھا اور وہ بہت گھبرایا ہوا تھا۔ نوفل نے وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ صاحب، کیا وجہ ہے؟ اب یہ جاننے کے لیے آپ میرے ساتھ بنے رہے کہ آخر گارڈ نے کیا کہا، اندر داخل ہونے کے بعد آگے کیا ہوا، یہ سب کچھ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ ناول بہت انٹرسٹنگ ہے۔ آخر اس لڑکی کا کیا ہوا، وہ اب تک زندہ ہے یا مر گئی، وہ کہاں گئی، کچھ بھی پتہ نہیں، اور پتہ کرنے کے لیے اس ناول کو پورا پڑھنا ہوگا۔ اس ناول کو پورا پڑھنے کے لیے مجھے نیکسٹ ویڈیو بنانا ہوگا، تو میں چلتی ہوں نیکسٹ ویڈیو بنانے۔ آپ میرے ساتھ بنے رہے، اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے، پلس آپ کس کنٹری سے میرے ویڈیو کو واچ کرتے ہیں۔ تو چلیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔